बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ उस अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का परवरदिगार है, और दुरूद और सलाम है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अहले बैत अताहर अलैहिस्सलाम पर। नाज़रीन इकराम, सलामुन अलैकुम। चैनल विन के तमाम व्यूवर्स का इस प्रोग्राम के तीसरे एपिसोड में इस्तकबाल है, जिसका उन्वान है माह रमज़ान और ख़ुद साज़ी। वैसे तो गुनाहों से दूरी हर वक्त अल्लाह की बारगाह में पसंदीदा है, मगर इस महीने में गुनाहों से दूरी और नेक आमाल बजा लाने पर सवाब में ज़्यादती होती है, क्योंकि अल्लाह ने इस महीने यानी रहमत, मग़फ़िरत और दरगुज़र के दरवाज़े खोल दिए हैं। दुनिया में तो इंसान के कद्र माल से हो सकती है, मगर आखिरत में सिर्फ़ आमाल से उसकी जो भी उसने इस दुनिया में किया है उसको वो मिलेगा। यानी अब हमको तवज्जो ये देना है कि हमने जो दुनिया में किया है उसका खामियाजा हमें उसे आखिरत में भुगतना होगा। आइए सबसे पहले हम अपने इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और इस्तकबाल करते हैं आगा का। आगा सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। आगा, हम सीधे सवाल की तरफ बढ़ेंगे कि जो रमज़ानुल मुबारक के सिलसिले से हमारे सवालात हैं, क्योंकि सवाल बहुत सारे होते हैं, वक्त की कमी होती है। आगा माफ़ी चाहेंगे क्योंकि आप पूरी बात भी ठीक तरीके से देखा जाए वो बयान नहीं हो पाती। फ़िलहाल तहज़ीब नफ्स से हमारा सवाल है कि तहज़ीब नफ्स के मराहिल क्या हैं, यानी कितने स्टेप्स हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दु लिअहलिही वस्सलातु अला अहलिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। खूबसूरत सवाल है आपका, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह हमारी और आपकी गुफ्तगू से खूबसूरत जवाब भी होगा। इंशाअल्लाह इस गुफ्तगू से इंशाअल्लाह लोग इस्तिफ़ादा करेंगे, और किसी के ऊपर कोई फ़र्क पड़े ना पड़े, सिर्फ अगर हम दो लोगों ही के ऊपर कोई फ़र्क पड़ जाए इस माह रमज़ान मुबारक और इन एपिसोड्स के ज़रिए, तो यकीनन ये हमारी कामयाबी और कामरानी के लिए काफ़ी होगा। तहज़ीब नफ्स जो आपका सवाल है बहुत खूबसूरत। ख़ुद शनासी और ख़ुद साज़ी, ये आगाज़ से हम लोग बात कर रहे हैं। जब हम ख़ुद साज़ी के रास्ते में बढ़ते हैं, अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले अपने नफ्स को बेहतर बनाना होता है। यही इस ख़ुद साज़ी का मतलब ये तहज़ीब नफ्स यानी ख़ुद साज़ी। इसके 3 स्टेप हैं। एक उनके लिए है जो अभी अभी जवानी की दहलीज पर कदम रख रहे हैं, ये स्टेप उनके लिए है। और जैसा मैंने कहा कि इंशाअल्लाह ये हम लोगों के लिए है, हम लोगों से गुजर चुका है। अलबत्ता जो अभी नौजवान हैं, यानी अभी सिन बुलूग पर पहुँचे हैं, 15 बरस उनके कामिल हुए हैं, और अब वो आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ा रहे हैं जवानी की तरफ। पहला स्टेप उनके लिए है कि ये अभी एक फूल की मानिंद हैं कि जिनके अंदर से सिर्फ़ और सिर्फ इलाही खुशबू आ रही है, और इनका अपने आप का गुनाहों से महफूज रखना बहुत आसान है बनिस्बत उनके कि जो पहले से गुनाहों में मुलव्विस हों और वो अब तहज़ीब नफ्स के रास्ते पर निकल जाएं। यानी पहली कोशिश बंदे की ये होना चाहिए कि जो खुदावंद आलम ने उसके ऊपर लुत्फ़ और करम किया है, ये वजूद उसको अता किया है, जैसा वजूद अता किया है उसको वैसा ही रखे। मैं बहुत सादी सी मिसाल दूंगा ताकि आपको बात वाज़ेह हो जाए। देखिए, कई बार हम कहते हैं कि अल्लाह की तरफ से जो मासूमीन की तादाद बताई गई है वो 14 है, यकीनन इसमें कोई शक नहीं। मनसूस मिन अल्लाह की तरफ से नस उन्हीं 14 पर है, लेकिन इनके अलावा भी बहुत से ऐसे अफराद आपको तारीख़ में मिलते हैं कि जिनकी ज़िंदगी से कभी कोई गुनाह सादिर नहीं होता। मिसाल के तौर पर मौला अबुल फज़ल अब्बास अलमदार करबला जो हैं, उनकी ज़िंदगी में कभी कोई गुनाह, कभी कोई ख़ता, माज़अल्लाह नऊज़ु बिल्लाह, हत्ता कार मकरूह भी नहीं दिखाई देता है कि उन्होंने अंजाम दिया हो। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा मनसूस मिन अल्लाह नहीं है, ये उन 14 की फ़हरिस्त में शामिल नहीं है, मगर अल्लाह ने जिस तरह से उनको दुनिया में भेजा था मासूम बनाकर, वैसे ही वो इस दुनिया से वापस हो गए। तो ये अल्लाह की एक अता है कि वो हर इंसान को जब दुनिया पे भेजता है तो मासूम भेजता है। यानी 14 की फ़हरिस्त तो है, यकीनन मनसूस मिन अल्लाह हैं, उनके ऊपर मोहर लगी हुई है, लेकिन कायनात में जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है, चाहे वो मुसलमान के घर में पैदा हो, चाहे वो गैर मुसलमान के यहाँ पैदा हो, चाहे मोमिन के घर में पैदा हो, चाहे वो मुनाफिक के घर में पैदा हो, चाहे फासिक के घर में पैदा हो, वो जिस वक्त पैदा होता है, एक तो हमारे यहाँ हदीस ये है कि फितरत इस्लाम पे पैदा होता है, लेकिन अगर उसका भी कोई इनकार कर दे तो कम से कम ये तो सबको मानना पड़ेगा कि वो मासूम पैदा होता है, कोई गुनाह उससे नहीं सादिर हुआ होता है, वो पाक व पाकीज़ा इस दुनिया में आता है। लिहाजा सबसे बेहतर तरीक़ा यही है कि जिस सिचुएशन
اور جس اسٹیپ پر خداوند عالم نے اس کو بھیجا ہے، جس حالت میں اس کو نازل کیا ہے، اپنی اسی حالت کو وہ محفوظ رکھے، تو یہ اس کے تہذیب نفس کا کمال ہوگا۔ یعنی وہ بچہ جو ابھی 15 برس کے سن سے گزرنے والا ہے، ابھی تک وہ پاکیزہ ہے، اس کے کھاتے میں ایک بھی گناہ نہیں لکھا گیا ہے، اس کو ابھی گناہ کی لذت بھی محسوس نہیں ہوئی ہے، وہ نہ محسوس کرے اس لذت کو کہ جو صرف ایک نقلی لذت ہے۔ واہ، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گناہ میں ایک لذت ہے۔ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جیسے گناہ میں تم کو لذت محسوس ہوتی ہے، یہ اس لیے کہ تم گناہ میں ملوث ہو گئے ہو، وگرنہ گناہ کو ترک کرنے کی جو لذت ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہوگی جو گناہ کی لذت ہو۔ میں اور واضح کر دوں، مثال کے طور پر اگر کوئی بازار میں جا رہا ہے، بہت سادی سے مثال دے رہا ہوں، جو مبتلا بے ہے، اور کسی نامحرم کو دیکھتا ہے تو اس کو ایک پل کے لیے لذت آتی ہے، تبھی تو وہ دیکھ رہا ہے۔ معاذ اللہ نعوذ باللہ کوئی شراب پیتا ہے تو اس کو 1 گھنٹے یا 2 گھنٹے کی بظاہر وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کو لذت محسوس ہو رہی ہے، یا کوئی بھی کار حرام کرتا ہے انسان، کوئی بھی گناہ کرتا ہے تو اس کو ایک لذت محسوس ہوتی ہے۔ معصوم فرماتے ہیں گناہ کرنے کی جو لذت ہے نا، اس سے کئی گنا، ہزاروں گنا زیادہ لذت اس کام کی ہے کہ اس گناہ کو نہ کیا جائے۔ یعنی اگر بندہ نامحرم کو دیکھ رہا ہے اور اس کو ایک پل کی لذت مل رہی ہے، اگر وہ نہیں دیکھے گا تو وہ یقین جانے کہ اس نہ دیکھنے کی لذت اس لذت سے کروڑوں گنا زیادہ ہوگی۔ معصوم فرماتے ہیں کہ خدا کی طرف سے جب انسان کو سزا دی جاتی ہے تو پہلی سزا یہ ہوتی ہے کہ اس سے عبادتوں کی لذت چھین لیتا ہے۔ کتنی بہترین بات ہے! یعنی نماز پڑھنے میں ایک لذت ہے، روزہ رکھنے میں ایک لذت ہے، نیک کام کرنے کی ایک لذت ہے، سچ بولنے کی ایک لذت ہے، لیکن جب بندہ شیطان کے نزدیک ہوتا ہے تو پھر اس کی وہ لذتیں چھین لی جاتی ہیں، یعنی وہ ذائقہ اس سے چھین لیا جاتا ہے۔ وہ نماز پڑھتا تو ہے مگر وہ سوچتا ہے بس جلدی سے ختم ہو جائے، روزہ رکھتا تو ہے مگر سوچتا ہے کہ بس اللہ نے کہا ہے لہٰذا رکھ لیں، اس کو لذت نہیں آتی، وہ عادت کے تحت کام کرتا ہے۔ لہٰذا وہ بندہ، وہ نوجوان جو ابھی ابھی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہا ہے، اس کی تہذیب نفس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہوگا کہ وہ اس گناہ کی وادی میں وارد نہ ہو، وہ اس گناہ کی لذت میں اپنے آپ کو ملوث نہ کرے، بلکہ اس گناہ کو چھوڑنے کی لذت کو محسوس کرے۔ اور اگر وہ ایسا کر لے گیا 5، 10، 20 برس، تو آپ یقین جانیں کہ یہ سعادت مندی کے ان مقامات پہ فائز ہو جائے گا اور اس راستے پر نکل پڑے گا کہ جو راستہ صرف اور صرف اللہ کی طرف لے کر جاتا ہے اور اللہ سے نزدیک کرتا ہوا چلا جاتا ہے۔ یہ تہذیب نفس کے لیے سب سے بہترین راستہ ہوگا کہ جو گناہ نہیں کیا ہے اس کو نہ انجام دیں۔ دوسرا اسٹیپ ان کے لیے ہے کہ جو گناہ کر چکے ہیں، ہم جیسے خطا کار و معصیت کرنے والے افراد کہ جن سے گناہ ہوئے ہیں، ان کی تہذیب نفس کے لیے یہ ہے کہ فوراً یہ اپنے گناہ کو چھوڑ دیں۔ کبھی کسی مجلس میں جاتے ہیں، یہ ہوتا ہے مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ذاکر نے، خطیب نے، عالم نے کوئی ایک بات ایسی کہی تو نفس جھنجھوڑ اپنے آپ سے ایک دم سے جاگا، اوہ یہ کام کرتے تھے ہم ایسے تھے۔ یہ جو اس کے نفس نے اس کو جھنجھوڑا ہے، وہیں پر وہ قصد کر لے کہ میرے اللہ آج تک تو بہت گناہ کیے تھے، آج سے یہ گناہ کرنے والا نہیں ہوں۔ یہ اس کا دوسرا اسٹیپ ہوگا ان کے لیے کہ جو گناہ کرتے آئے ہیں مگر جیسے ہی کسی مجلس کی وجہ سے، کسی دعا کی وجہ سے، کسی عالم سے ملاقات کی وجہ سے، کسی مرجع کو دیکھنے کی وجہ سے وہ جو ان کے نفس کے اندر پاکیزگی پیدا ہوئی ہے، اسی کو وہیں پر وہ کیچ کریں اور روکیں اور وہاں سے اپنی پاکیزہ زندگی کو گزاریں۔ انشاءاللہ یہ راستہ بھی خدا تک پہنچانے والا ہے۔ تیسرا راستہ اور تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ انسان گناہوں میں ملوث ہے، جوانی کی سرحدوں سے نکل کے گناہ، اور اس کے اوپر اب ذکر کبھی بہت زیادہ اثر نہیں کرتا اور وہ فوراً سے کوئی گناہ نہیں چھوڑ سکتا، تو پھر اس کے لیے یہ راستہ ہے کہ وہ آہستہ آہستہ گناہ چھوڑنے کی کوشش کرے۔ مثال کے طور پر کبھی نماز نہیں پڑھتا تھا، لہٰذا اب اگر یہ چاہے کہ روزانہ 17 رکعت نماز پڑھے تو شاید اس کے لیے بہت سخت ہو جائے، تو یہ اللہ سے وعدہ کریں، پروردگار آج تک ایک بھی نماز نہیں پڑھتا تھا مگر آج سے میرا تجھ سے وعدہ ہے کہ نماز مغربین میری قضا نہیں ہونے والی ہے، تہذیب نفس کے لیے۔ یا مثال کے طور پر میں سارے گناہ کرتا تھا، ساری معصیت کرتا تھا، آج سے میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں ایک گناہ جھوٹ مثال کے طور پر یہ تیرے لیے چھوڑ رہا ہوں، بقیہ مجھ سے مشکل ہے چھوٹنا مگر یہ ایک چھوڑ دیتا ہوں۔ اس طرح سے اسٹیپ بائی اسٹیپ یہ ایک گناہ کو چھوڑے گا، 1 مہینے تک یہ گناہ نہیں کرے گا، اللہ اس کو توفیق دے گا کہ یہ دوسرے گناہ کی طرف جائے گا اور کہے گا بارے اللہ یہ بھی چھوڑتا ہوں۔ مغربین کی پابندی کرے گا، اللہ توفیق دے گا، پھر یہ خود وعدہ کرے گا خداوند عالم سے میرے اللہ میں ظہرین بھی نہیں چھوڑوں گا، اور 1 سال کے بعد معلوم یہ ہوگا کہ جو کوئی نماز نہیں پڑھتا تھا یہ لگاتار نمازیں پڑھے گا، نہ صرف یہ کہ اپنی نمازیں پڑھے گا، اپنی قضا بھی شروع کر دے گا۔ لہٰذا یہ تیسرا موقع ہوتا ہے اور تیسرا مرحلہ ہوتا ہے کہ انسان
گناہوں کو آہستہ آہستہ چھوڑتے ہوئے پاکیزگی اور الہی راستے پر قدم رکھتا ہوا خدا سے قریب ہو جائے۔ لہٰذا یہ 3 مرحلے ہوں گے، ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے کو پہچانیں، اس ماہ رمضان میں ہم کس راستے پر چل سکتے ہیں اور کیسے خدا سے نزدیک ہو سکتے ہیں۔ بہت اچھی بات آپ نے کہی آغا۔ جس طریقے سے دیکھیں رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں کی ہوئی عبادتوں کا صلہ اگر ہم دیکھیں بقیہ کے 11 مہینوں میں اس کا ہمیں کیا بینیفٹ ملتا ہے، تو اور ہم خود سازی کی جہاں تک بات کرتے ہیں تو ہم کس طرح سے اپنی خود سازی کریں، اور دوسرا اسی میں ایک اور اٹیچ کریں گے سوال کہ جو لوگ جو افراد رمضان کے اس بابرکت مہینے سے بھی غافل رہ جاتے ہیں تو ان کے لیے تو پورے 12 مہینے ہو گئے، تو ان کے سلسلے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ بہت خوبصورت بات ہے آپ کی۔ میں اکثر اپنی مجلسوں اور تقریروں میں بھی اس بات کو اکثر ذکر کرتا ہوں جو آپ نے آج سوال کیا ہے۔ دیکھیں ماہ رمضان مبارک میں اگر کوئی انسان گناہ نہیں کر رہا ہے، جی، اگر ماہ مبارک رمضان میں انسان نیک عمل کر رہا ہے تو یقیناً اس کا ثواب ہے، اس کی جزا ہے، مگر یہ کوئی بہت بڑا کمال نہیں ہے۔ آپ کہیں گے کیوں؟ اس لیے کہ اس مہینے میں شیطان بند ہو چکا ہے، اس مہینے میں جنت کے دروازے کھل چکے ہیں، اس مہینے میں جہنم کے دروازے بند ہیں۔ لہٰذا چونکہ یہ دسترخوان اللہ کی طرف سے اترا ہے، یہ زینہ اللہ کی طرف سے اترا ہے، لہٰذا ہم اس پر چڑھ کر کمال حاصل کر لیں، یقیناً اس کا بہت بڑا مرتبہ ہوگا، مگر یہ بہت بڑا کمال نہیں ہے کیونکہ آفر خدا کی طرف سے آیا ہے۔ کمال تو تب ہے کہ جب ماہ رمضان ختم ہو جائیں اور روز عید جب آئے تو ہمارا تقویٰ، ہماری پرہیزگاری، ہماری زندگی، ہمارا ایمان، ہمارا ایقان ویسا ہی رہے جیسے پہلی رمضان سے 29 رمضان تک تھا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ پہلی رمضان سے 29 رمضان تک تو ہم نمازی نظر آ رہے تھے، ہم روزے دار نظر آ رہے تھے، ہم جھوٹ سے بچتے ہوئے نظر آ رہے تھے، مگر ادھر ماہ رمضان ختم ہو اور اگلے ہی روز عید کے دن ہم کسی پکچر ہال کی زینت بن جائیں، تو آپ یقین جانیں یہی کہ ہوتا ہم ہی نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، ہم نے ضائع کر دیا۔ بلکہ معصوم فرماتے ہیں کہ تم کو رمضان کے بعد زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک شیر ہے جس کو روزانہ اگر غذا دی جائے تو اس کے لیے وہ عادت ہے، وہ اس کو اتنی غذا ملنی ہے، لیکن اگر اس شیر کو 29 دن تک بند کر دیا جائے اور 30ویں دن اس کے پنجرے کو کھولا جائے تو پھر وہ اپنی غذا کا انتظار نہیں کرے گا، جو بھی اس کو سامنے دکھائی دے گا اس کو وہ کھا جائے گا، اپنی غذا بنائے گا۔ یہ شیطان اور ابلیس 29 دن تک قید ہے، اس کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی جاتی ہیں، اس کو زندان میں ڈال دیا جاتا ہے، اور جیسے ہی ماہ رمضان تمام ہوتا ہے اور پہلا دن شروع ہوتا ہے ماہ شوال کا پہلا روز آتا ہے، اس کا پنجرہ کھل جاتا ہے، اس لیے کہ قید صرف ماہ رمضان کی تھی۔ تو سب سے بڑا خطرہ تو عید کے روز آتا ہے کہ یہ شیطان آ چکا ہے اور اب یہ ایک پورے مہینے کا بھوکا ہے، کس کو نوالا بنا لے، کس کو شکار بنا لے، یہ ہم کو سمجھنا ہوگا۔ لہٰذا ماہ رمضان کی ریاضت اگر اگلے ہی دن فائدہ نہ پہنچائے تو یاد رکھیں کہ ہم نے ماہ رمضان سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ لہٰذا اس ماہ رمضان کا اثر ہمیں 11 مہینوں میں دکھنا چاہیے، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ ماہ رمضان سے زیادہ ہمیں 11 مہینوں اپنی پرواہ کرنا چاہیے کہ جہاں شیطان کے راستے کھلے ہوئے ہیں۔ ماہ رمضان میں تو اللہ کی طرف سے بار بار کہہ رہا ہوں یہ آفر آیا ہوا ہے کہ ہم اس سے نزدیک ہو جاتے ہیں، لہٰذا ہم کوشش کریں کہ اس ماہ رمضان کو اپنی زندگی کے لیے وہ میل کا پتھر بنا دیں کہ جہاں سے انسان کمال کی طرف بڑھتا ہے اور زوال سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ انشاءاللہ یہ ماہ رمضان ایسا ہی گزرنے والا ہے آل محمد کے صدقے میں۔ الہی آمین۔ اور اب تو مشکلات کچھ زیادہ ہیں، یہ انڈرسٹوڈ سی بات ہے، اس کو زیادہ کھل کے نہیں بتانے والا۔ اب ہمیں اپنی عبادتوں کو اور زیادہ توجہ دینا ہوگی، خاص کر عبادتوں کی طرف، کیونکہ اب بہت زیادہ ہم سب غفلت میں ہیں، جس کا صلہ ہم سب دیکھ رہے ہیں۔ بڑی مصیبتیں ہیں اس وقت آگا۔ جس طریقے سے دیکھیں قرآن مجید میں روزے کو تقوی سے کیوں جوڑا گیا ہے، یہ ہم چاہیں گے ہمارے خاص کر ناظرین کو بتائیں۔ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی یہ سوال کیا گیا کہ اللہ نے آخر روزے ہی کو کیوں ذریعہ بنایا ہے، اور یہ کہا کہ کتب علیکم الصیام کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہ روزہ تم پر واجب کیا گیا، تمہارے پہلے والوں پر بھی واجب کیا تاکہ تم تقوی تک پہنچ جاؤ اور متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اماموں نے جو اس کا جواب دیا ہے وہ یہ کہ فرمایا کہ روزے میں یہ جو بھوک ہے اس کے ذریعے خداوند عالم انسان کو متوجہ کرنا چاہتا ہے کہ دیکھو جب بھوکا ہوتا ہے انسان تو پھر اس کے اوپر کیا گزرتی ہے۔ ہم بھوک کا جب احساس کریں گے تو اپنے پڑوس میں رہنے والے یتیم بچوں کی بھوک کا احساس ہوگا۔ جب ہم پیاسے رہیں گے تو ہمیں ان افراد کی پیاس کا اندازہ ہوگا کہ جن کے پاس پینے کے لیے پانی نہیں ہے، اور خاص کر اس عالم میں کہ جہاں ہر انسان نفسا نفسی کا عالم ہے، جہاں پر ہر ملک دوسرے ملک کو کھا جانے کے لیے آمادہ ہے، جہاں ایک قوم دوسری قوم کو کھا جانے کے لیے آمادہ ہے، یہ ماہ رمضان مبارک ہم کو سیکھ دیتا ہے، ہم کو سکھاتا ہے، ہم کو بتاتا ہے کہ تم جب بھوکے رہو گے تو دوسرے کی بھوک کا اندازہ ہوگا، جب تم پیاسے رہو گے تو دوسرے کی پیاس کا اندازہ ہوگا،
اور جب ہمیں یہ اندازہ ہوگا تو اس کی بھوک کو مٹانے کی ہم کوشش کریں گے، اس کی پیاس کو ہم مٹانے کی کوشش کریں گے، اور جب ہم دوسرے کی مدد کریں گے تو خداوند عالم اس سے راضی ہوگا، اس سے خوش ہوگا، اور ہم تقوی کے راستے کے اوپر قدم بڑھاتے ہوئے چلے جائیں گے۔ یہ ایک اس کی وجہ ہے کہ ماہ رمضان مبارک سے تقوی حاصل ہوتا ہے، یعنی بندے کی مدد کرنے کا جذبہ لے کر اللہ سے نزدیک ہوتا چلا جاتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں ریاضت میں جب انسان اللہ کے نزدیک جاتا ہے تو علماء اور عرفاء یہ بتاتے ہیں کہ آپ کو 3 کام کرنے ہوتے ہیں: کم سخن ہونا، کم خواب ہونا، اور کم غذا ہونا۔ یعنی اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ دنیا کی لذتوں کو چھوڑنے سے مراد روحانیت نہیں ہے کہ ہم جنگلوں میں چلے جائیں، بلکہ نہیں، ہم دنیا کی رنگینیوں کو اگر ترک کر کے الہ اور اللہ کی طرف جانا چاہتے ہیں تو ہمیں 3 کام کرنے چاہیے۔ ایک، ہمیں کم سخن ہونا چاہیے، ہمارے الفاظ کم خرچ ہونے چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ رقیب و عتید جو 2 ملک ہیں یہ ہر شے کو لکھ رہے ہیں، جو الفاظ ہماری زبان سے نکلتے ہیں، جو اشارے ہم کرتے ہیں، یہ سب درج ہو رہے ہیں، یہ سب لکھا جا رہا ہے، روز قیامت ان کے متعلق سوال ہونے والا ہے۔ لہٰذا جتنا ہم کم بولیں گے اتنا زیادہ ہم سے خطا کا امکان کم ہوتا چلا جائے گا۔ دوسرا کہا گیا کہ کم خوابی، یعنی کم سویا جائے، اس لیے کہ سونے سے انسان کا نفس سست پڑتا ہے، اور جب انسان کا نفس سست ہوتا ہے تو شیطان کا حملہ زیادہ تیز ہو جایا کرتا ہے۔ میں بھی عرض کروں گا۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی اللہ سے نزدیک جانا چاہتا ہے تو اسے کم خوری کرنا چاہیے، کم خواب کرنا چاہیے، یعنی کم سونا چاہیے۔ اب اس کم خواب سے مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ انسان 24 گھنٹے میں صرف 2 گھنٹہ سوئے اور یہ کہے کہ ہم اللہ سے نزدیک ہونا چاہتے ہیں۔ کم سونے سے مراد یہ ہے کہ اب 24 گھنٹے میں 12 گھنٹے نہ سویا جائے، بلکہ اپنی زندگی کو جو 4 حصوں میں تقسیم کرنا ہے اس کے متعلق 6 سے 8 گھنٹے کی نیند ہمارے لیے کافی ہوتی ہے۔ تیسری بات کیا ہے کہ کم کھانا۔ انسان جب کھاتا زیادہ ہے تو پھر اس کے اوپر سستی طاری ہوتی ہے، جیسے میں نے کہا کم خوری، یعنی جب زیادہ انسان کھاتا ہے، آپ دیکھیے آپ کسی دعوت میں رات میں چلے جائیں اور وہاں پر اس وقت آپ پرہیز نہ کریں تو اس رات آپ کو نیند زیادہ آتی ہے۔ جس وقت مرغن غذائیں انسان کھاتا ہے تو انسان کا نفس سست ہو جایا کرتا ہے۔ تو انسان کا نفس اس کے اوپر حاوی نہ ہو بلکہ عقل نفس کے اوپر حاوی رہے، لہٰذا ہمیں یہ 3 کام کرنے چاہیے: کم سونا چاہیے، کم کھانا چاہیے، کم بولنا چاہیے۔ بار بار میں کہتا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں کل سے ہم کھانا ہی چھوڑ دیں، کل سے ہم بولنا ہی چھوڑ دیں، کل سے ہم سونا ہی چھوڑ دیں، نہیں، کم سے مطلب یہ ہے کہ جتنا کرتے ہیں اس میں کمی لے آئیں۔ ماہ رمضان مبارک میں جب ہم کم کھاتے ہیں، ہم بھوکے رہتے ہیں تو ہمارا نفس بیدار ہوتا ہے۔ یہ جو آپ نے ایک تذکرہ کیا، بہت خوبصورت بات آپ نے کہی، میں نے اس کو اس وقت کہا تھا کہ جواب دوں گا، کہ روزے میں زیادہ نیند آتی ہے، یہ ہمارے نفس کی سستی کی وجہ سے ہے، وگرنہ روزہ سونے کا نام نہیں ہے، روزہ جاگ کر بھوک کو محسوس کرنے کا نام ہے، روزہ جاگ کر پیاس کو محسوس کرنے کا نام ہے۔ یقیناً اگر کوئی روزے کی حالت میں سو جائے تو خداوند عالم اس کی نیند کے اوپر بھی ثواب دیتا ہے، اور روایات میں آیا ہے کہ نیند کے عالم میں یہ جو سانسیں لیتا ہے یہ تسبیح کا ثواب رکھتی ہیں، بالکل صحیح ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان، مثال میں دے رہا ہوں آپ کے لیے، کہ اس نے سحر کھائی اور نماز صبح پڑھی اور وہ سو گیا اور 3 بجے تک سوتا رہا، 4 بجے اٹھا اور پیسٹ کیا، اور اس کے بعد اس نے ظہر اثر پڑھی اور اس کے بعد پھر پیسٹ کرنے کے بعد گیا اور آ کے مغرب کے وقت پر دسترخوان بچھا کے بیٹھ گیا، یعنی کہ سویا زیادہ، جیسا آپ نے کہا۔ مجھے آپ حقیقت سے بتائیں کہ کیا واقعی اس نے روزے سے فائدہ اٹھایا؟ کیا وہ جو لعلکم تتقون تھا کہ تم بھوک کا احساس کرو تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، کیا اس نے بھوک کا احساس کیا تو پورا سو کے گزار رہا ہے؟ میں حرام نہیں کہہ رہا ہوں، کوئی مفتی نہیں ہوں، میں منع نہیں کر رہا ہوں، یقیناً سونے کا ثواب ہے۔ اچھا آقا، 1 مہینے میں صحت بھی بڑی اچھی آسن تم لیکن روزے میں سونا، بہرحال کوئی اگر صرف سونے کے لیے روزہ رکھ رہا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یقیناً اس کا ثواب ملے گا، مگر وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا جو۔ لیکن آپ نے جو 3 باتیں کہی ہیں، اگر ان 3 باتوں کو وپریت دشا میں لے جائیں تو وہ زیادہ ہو رہا ہے، یقیناً ہو رہا ہے، اور جو آپ نے کہا ہے اس پر دھیان دیا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا۔ آقا بہت اچھی بات آپ نے کہی، بہت ہی اچھے جوابات تھے۔ اگلے ایپیسوڈ میں پھر تو ناظرین، وقت کی کمی کی وجہ سے آج کا ایپیسوڈ ہم یہیں پر ختم کرنا چاہیں گے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ پروگرام آپ کے لیے مفید ثابت ہو رہا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے کچھ اور اہم سوالوں اور اس کے جواب کے ساتھ۔ پروگرام کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیے گا۔ تو اب ہمیں اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے چینل ون۔ شکریہ، خدا حافظ۔